everyone. My name is Hafiz, your cybersecurity consultant. Today we are going to discuss a very important topic of GRC domain, and the topic is risk management. जैसा कि आप जानते हैं कि हम वन बाय वन एक सीरीज़ ऑफ टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले हमने साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पे एक बहुत डिटेल्ड सेशन किया जिसमें मैंने बताया कि कैसे आप साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर सकते हैं. ठीक है जी, फ्रॉम A to Z उसके जितने भी फेजेस हैं उनको सामने रखते हुए. फिर हमने साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के ऊपर डिटेल डिस्कशन की कि उसमें कौन कौन इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं. ठीक है, उसमें इंटरनल जो साइबर सिक्योरिटी की टीम है लेड बाय सीजो एंड ऑल्सो द स्टीयरिंग कमेटी, उनके क्या रोल्स हैं और कैसे आप पूरी टीम को बिल्ड करते हैं. ठीक है, फिर था पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स के ऊपर बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया और इसके बहुत एक डिटेल्ड पॉलिसीज़ के ड्राफ्ट्स होते हैं जो आप इंटरनल डिस्कशंस के बाद उनको कस्टमाइज़ करते हैं अपनी इंटरनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक. और फिर प्रोसीजर्स जो हैं वो भी आप उनको भी ड्राफ्ट करते हैं और ऑफ कोर्स उनके बाद में आप अप्रूवल भी लेते हैं और फिर उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं. उसके बाद हमने डिस्कस किया था रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर कि आपका जो साइबर सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है उसकी इंटरनल जो टीम है प्लस उसकी जो स्टीयरिंग कमेटी है प्लस उसमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, उनका भी अपना अपना एक रोल है. तो उन सब को उन रोल्स के मुताबिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करना और फिर अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना. ठीक है जी, और ताकि इसका पर्पज़ ये है कि अकाउंटेबिलिटी को मेक श्योर किया जा सके. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर. ऑफ कोर्स जो मेजर आपका ऑब्जेक्टिव है साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम को बिल्ड करने का वो यही है कि आप जो रिस्क्स हैं उनको अवॉइड कर सकें, अगर कुछ रिस्क्स हैं तो उनको मिटिगेट कर सकें और उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकें कि जहाँ पर रिस्क्स जो हैं वो थ्रेट्स में कन्वर्ट हो. लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन कि रिस्क मैनेजमेंट है क्या. रिस्क मैनेजमेंट इन साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रोसेस ऑफ ये आप देखिए चार चीज़ें हैं इसमें. प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, प्रायोरिटाइजिंग, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग रिस्क्स टू इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. तो सबसे पहले आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, फिर आप उनको प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि किसको पहले मिटिगेट करना है, किसको पहले हैंडल करना है. फिर आप उन सब चीज़ों को ऑफ कोर्स मैनेज करते हैं, राइट. और सिम सॉल्यूशन के थ्रू आप उनकी मॉनिटरिंग भी कर रहे होते हैं जितने भी रिस्क्स हैं उनको. तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि मैनेजिंग टू एंश्योर मैनेजिंग साइबर सिक्योरिटी रिस्क्स in a methodological approach to protect policies and procedures and related laws and regulations. ठीक है जी, तो इसमें हम वन बाय वन देखते हैं. आप जैसे कि स्लाइड्स में देखेंगे कि इसके डिफरेंट जो फेजेस हैं उनको बताया गया है. तो पहले है एसेट की आइडेंटिफिकेशन है. ठीक है जी, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके पास जितने भी एसेट्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप उनको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें. फिर है रिस्क की आइडेंटिफिकेशन करें कि कौन से एसेट्स की जो आपकी लिस्ट है उसमें किन किन एसेट्स के अंदर जो है वो रिस्क फैक्टर मौजूद है. फॉर एग्जांपल आपके फायरवॉल के जो लाइसेंसेस हैं वो एक्सपायर होने जा रहे हैं. ठीक है, तो अगर आपने अभी तक कोई PO रेज नहीं किया है अपने थर्ड पार्टी वेंडर के साथ कि जिनके थ्रू आप अपने लाइसेंसेस का रिन्यूअल करते हैं, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिस्क पे चला जाएगा. अगर उसमें लाइसेंसेस जो हैं फॉर एग्जांपल IPS के हैं, IDS के हैं या दूसरे सिक्योरिटी प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ हैं, प्रॉक्सी सर्वर उसमें हो सकता है कुछ भी, तो उसमें अगर आपके वो लाइसेंसेस रिन्यू नहीं होते फॉर एग्जांपल ऑन टाइम, तो ये एक रिस्क है. मैंने जस्ट आपको एक छोटी सी मिसाल दी है. ठीक है, इसी तरह आपका अगर MFA जो है वो एनेबल्ड नहीं है या एनेबल्ड है तो पार्शली है, तो ये भी एक बड़ा रिस्क है. ठीक है, आपका USB है. मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिस्क्स की क्या क्या शक्लें हो सकती हैं.
آپ کا جو یو ایس بی ہے ڈفرینٹ ڈیوائسز جو ہیں یوزرس کے پاس لیپ ٹاپس ہیں جیسے، تو اگر اس میں یو ایس بی بلاک نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا رسک ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی وقت بھی ایک پوٹینشیل تھریٹ میں کنورٹ ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ کو ہر ایسٹ کو سامنے رکھ کے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے سب سے پہلے تو رسکس کو. ٹھیک ہے، پھر ہے رسک کی اسیسمنٹ ہے. ایویلیویٹ دا لائکلیہڈ اینڈ امپیکٹ آف ایچ آئیڈینٹیفائڈ رسک. تو جو آپ لسٹ بنائیں گے، آئیڈینٹیفائی کریں گے رسکس کو، تو پھر آپ ان کو ایویلیویٹ کریں. ٹھیک ہے، دیکھیے کہ اس میں سے کس کی سیویریٹی جو ہے وہ ہائی ہے، کس کی کریٹیکل ہے، ان کو ایویلیویٹ کریں پھر، رائٹ. اور یہ دیکھیے کہ ان میں سے کون سا رسک جو ہے وہ ایک بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے، تاکہ اس کو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے رسپانس کرنا ہے. ڈیولپ اسٹریٹجیز ٹو میٹیگیٹ ٹرانسفر ایکسیپٹ اور اوائڈ رسکس اینڈ امپلیمنٹ رسک ٹریٹمنٹ پلانس. ٹھیک ہے جی، تو آپ نے رسک کا ایک رسپانس پلان تیار کرنا ہے. جیسے انسیڈنٹ کا ایک رسپانس پلان ہوتا ہے، اسی طرح رسک کا رسپانس بھی آپ نے ایک پلان اور اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی ہے ٹو میٹیگیٹ ٹرانسفر، یا اس کو آپ ایکسیپٹ کریں یا اس کو اوائڈ رسک کریں. ٹھیک ہے جی، اور امپلیمنٹ کریں رسک ٹریٹمنٹ پلان کو. آلرائٹ، پھر ہے اس کی مانیٹرنگ ہے، اس کی کنٹینیوس مانیٹرنگ ہے. جیسے آپ نے یہاں پہ ان کو اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، پھر ان کی آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن کی، تو اس سارے جو فیزز ہیں اسیسمنٹ کی، اس میں آپ نے رسپانس کے ٹریٹمنٹ پلانس بنائے. اب ان کی امپلیمنٹیشن ہے، تو اس کی سارے پروسیسز کی جو مانیٹرنگ ہے وہ بڑی اہم ہے. کنٹینیوسلی مانیٹر دا رسک لینڈسکیپ اینڈ دی افیکٹونیس آف رسک مینجمنٹ میئرس. ٹھیک ہے، اور اس میں رسک رجسٹر جو ہے جو آپ بلڈ کرتے ہیں یہاں پہ آئیڈینٹیفیکیشن کے فیز میں، تو اس رسک رجسٹر کی بہت امپورٹنس ہے. تو اس کو آپ کو ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہیے اور مانیٹر کرتے رہیں اپنی پروگریس کو. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ از افیکٹو ایگزیکٹو سپورٹ اینڈ اپروول ہے کہ آپ کو ایک اچھی سپورٹ جو ہے وہ ایگزیکٹو سے ملنی چاہیے، اور ان کا اپروول لے کے آپ کو یہ سارے جتنے فیزز ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے. اور ایک اہم پوائنٹ دیکھیے، انشور اکاؤنٹیبلٹی. یہ فیکٹر بہت اہم ہے. آپ کو اسائن کرنے ہیں کہ کون اس کا رسک کا اونر کون ہے، کون اس پہ کام کرے گا. اس کو سارے جتنا پروسیس ہے اس کو اگر آپ ایک الیکٹرانکلی اور ایک سسٹمیٹیکلی اگر آپ اس کو لے کے چلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک بہت افیکٹو آپ کا رسک مینجمنٹ کا پروگرام جو ہے وہ رن کر سکتا ہے. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں جو آپ کا میتھڈالوجی ہے رسک مینجمنٹ کی، اس کے اوپر. سائبر سیکورٹی رسک مینجمنٹ میتھڈالوجی اینڈ پروسیجرز مسٹ بی ڈیفائنڈ، ڈاکومنٹڈ اینڈ اپرووڈ considering the confidentiality, integrity and availability of the information and technology assets. تو اس میں جو این سی اے کا آپ کا ریگولیٹری باڈی ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی جو رسک مینجمنٹ کی میتھڈالوجی ہے، جو پالیسیز ہیں، جو پروسیجرز ہیں، آپ ان کو ڈیفائن کریں اور پھر ان کو آپ ان کا اپروول لیں. ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے وہی بات، پالیسیز اینڈ پروسیجرز آپ بلڈ کریں گے رسک مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور پھر اس کی گائیڈ لائنس کیا دیتا ہے آپ کو. آپ کا جو ریگولیٹری باڈی ہے وہ بتاتا ہے آپ کو کہ آپ نے کیسے یہ جو کنٹرول ہے اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. اسٹیبلش اینڈ ڈاکیومنٹ سائبر سیکورٹی رسک مینجمنٹ ریکوائرمنٹس بیسڈ آن ریگولیشنز، بیسٹ پریکٹسز اینڈ اسٹینڈرڈ کنٹرولز. اوکے جی، اور پھر ہے میتھڈالوجی اینڈ پروسیجرز ہیں. Include identification of assets and their value, identification of risks, risk assessment, risk response and risk monitoring. وہی جو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں ڈیٹیل میں اس پہ بات کی ہے. اور then is executive management support. Okay, so let's begin with the second control. اچھا، اس میں ڈیلیوریبل دیکھیے جو آپ سے آڈیٹر جو ہے وہ ریکوائر کرے گا. اگر آپ نے واقعی امپلیمنٹ کیا ہے اس کنٹرول کو تو کہیں گے کہ آپ اپرووڈ سائبر سیکورٹی رسک مینجمنٹ میتھڈالوجی الیکٹرانک اور ہارڈ کاپی آپ ان کو پریزنٹ کریں. اور دوسرے نمبر پہ جو اس کے رسک مینجمنٹ کے پروسیجر ہے جو کہ ڈیفائنڈ ہو اور اپرووڈ ہو وہ آپ ان کو
کاپی پرووائڈ کریں گے. سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے کنٹرول کے رسک مینجمنٹ کی امپلیمنٹیشن ہے. تو این سی اے خود آپ کو بتاتا ہے, نیشنل سائبر سیکورٹی اتھارٹی آپ کو خود بتاتی ہے کہ آپ اس کنٹرول کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں رسک رجسٹر کی امپورٹنس آپ دیکھیے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنا جو رسک رجسٹر ہے, جو کہ بیسیکلی اگر مڈ سائز آرگنائزیشن ہے تو اس میں رسک کا جو فنکشن ہے, ڈپارٹمنٹ ہے, وہ الگ سے کام کرتا ہے انڈیپینڈنٹلی. وہ سائبر سیکورٹی فنکشن کا حصہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ رسک کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اوور آل رسک کو دیکھ رہا ہوتا ہے آرگنائزیشن کے. وہ صرف اور صرف سائبر سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھ رہا ہوتا. ٹھیک ہے. تو رسک رجسٹر جو ہے آرگنائزیشن کا, وہ ایک الگ رجسٹر ہے. جو سائبر سیکورٹی کا رسک رجسٹر ہے وہ الگ سے مینٹین کیا جاتا ہے, اور سائبر سیکورٹی فنکشن جو ہے وہ کولیبریٹ کرتا ہے رسک کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کی امپلیمنٹیشن گائیڈ لائن کیا ہے کہ ایگزیکیوٹ آل ریکوائرمنٹس آؤٹ لائن ان دی آرگنائزیشنز سائبر سیکورٹی رسک مینجمنٹ میتھڈالوجی اینڈ پروسیجرس. کہتے ہیں جی اب آپ ان کو ایگزیکیوٹ کریں, جو بھی آپ نے اس کی پالیسی اینڈ پروسیجر ڈیفائن کیا ہے, اب آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کریں. واٹ ایلس دے سے اسٹیبلش اے سائبر سیکورٹی رسک رجسٹر. ٹھیک ہے جی. وہی چیز کہ رسک رجسٹر جو ہے آپ اس کو اسٹیبلش کریں. ڈاکیومنٹ اینڈ مانیٹر آل آئیڈینٹیفائڈ رسکس ان اے کمپریہنسو رسک رجسٹر. کمپریہنسو ہونا چاہیے, اس کے سارے ڈائمینشنس کو آپ سامنے رکھ کے اس کی انٹریز کو میک شور کریں کہ وہ رسک رجسٹر کا حصہ ہیں. پھر ہے ڈیولپ رسک ٹریٹمنٹ پلانس, کہ آپ کا جو رسک رجسٹر میں جتنے بھی انٹریز ہیں رسک کی, آپ ہر رسک کو سامنے رکھ کے اس کا ایک ٹریٹمنٹ پلان بھی بنائیں گے. کریٹ ڈیٹیلڈ پلانس ٹو ایڈریس اینڈ میٹیگیٹ سائبر سیکورٹی رسکس ود ان این آرگنائزیشن. آلرائٹ جی. تو اس کا ڈیلیوریبل کیا ہے جو آپ سے آڈیٹر ریکوائر کرے گا, وہ ہے جی رسک رجسٹر. سب سے پہلے وہ آپ سے مانگیں گے, پھر کہیں گے رسک ٹریٹمنٹ پلان بتائیں, ہر رسک کے اگینسٹ آپ نے کیا پلان بنایا ہے. اور پھر ہے رسک اسیسمنٹ اینڈ مانیٹرنگ رپورٹ, وچ از ویری امپورٹنٹ. A report summarizing the cybersecurity risk assessment processes and procedures and monitoring activities. تو رپورٹ جو ہے وہ آپ سے لازمی وہ ریکوائر کریں گے. پھر وہ آپ کو آپ کے جو ان کا آڈٹ ہو رہا ہے اس میں آپ کو وہ نمبر اسائن کریں گے. نیکسٹ کنٹرول آ جاتا ہے جی سائبر سیکورٹی رسک اسیسمنٹ پروسیجرز کے اوپر. The cyber security risk assessment procedures must be implemented at least in one of the following cases. تو اس کے 4 ڈفرینٹ آپ سمجھ لیں کہ سٹیجز ہیں. پہلا نمبر پہ ہے ارلی سٹیجز آف ٹیکنالوجی پروجیکٹس, کہ آپ کے جتنے بھی آئی ٹی کے اور جو جتنے بھی دوسرے پروجیکٹس چل رہے ہیں جو سائبر سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اہم ہیں, تو آپ ان کو ارلی سٹیجز پہ آپ ان میں سائبر سیکورٹی کا جو اس گلاس سے دیکھیں چیزوں کو, اور اس میں ڈیفائن اور ڈاکیومنٹ کریں سائبر سیکورٹی کی ریکوائرمنٹس کیا ہو سکتی ہیں. کوئی بھی پروجیکٹ ہے, سی سی ٹی وی کا پروجیکٹ ہے, وائی فائی کا ہے, کوئی بھی ہے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا ہے, کسی بھی اینگل سے آپ دیکھیں اس میں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے سائبر سیکورٹی کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اور ان کو ڈاکیومنٹ کر کے اینڈ گیٹ دیئر اپروول, پہلی چیز. پھر ہے انٹیگریٹ کریں سائبر سیکورٹی کی ریکوائرمنٹس کو ان دا انیشیل فیز آف دی ٹیکنالوجی پروجیکٹ لائف سائیکل. دین از کنڈکٹ رسک اسیسمنٹس ارلی ٹو پریونٹ تھریٹس. ٹھیک ہے جی. اینڈ دین از ریمیڈیٹ رسکس اکارڈنگ ٹو دا اپرووڈ رسک مینجمنٹ میتھڈالوجی. اور ایکسپیکٹڈ ڈیلیوریبل کیا ہے جو آپ کے پاس ریڈی ہونا چاہیے. رپورٹ آن رسک آئیڈینٹیفیکیشن ہے, اسیسمنٹ ہے ان کی, ریمیڈیشن تھرو آؤٹ دی پروجیکٹ لائف سائیکل. تو یہ ہے آپ کا جو ارلی فیز ہے کسی بھی پروجیکٹ کا. تو ارلی فیز میں آپ نے جب کولیبریشن شروع کرنی ہے اپنی کسی بھی تھرڈ پارٹی وینڈر کے ساتھ, یا جیسے بھی آپ اپنے پروجیکٹ کو لے کے آگے چل رہے ہیں, تو ارلی سٹیجز پہ ہی آپ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں سائبر سیکورٹی سے ریلیٹڈ آپ ان کو میٹ کریں. دوسری چیز آ جاتی ہے بیفور میجر چینجز ٹو ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر, کہ آپ کوئی بھی میجر چینج کرنے جا رہے ہیں, جیسے آپ کوئی مائیگریشن کر رہے ہیں کلاؤڈ سے آن پریم پہ یا آن پریم سے کلاؤڈ کی طرف, کوئی بھی میجر چینج ہے,
میجر چینج کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان سینیریوز کے اندر آپ کو سائبر سیکیورٹی کے جو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں ان کو سامنے رکھ کے آپ نے اس پروجیکٹ کو دیکھنا ہے. ڈیفائن اینڈ ڈاکیومنٹ سائبر سیکیورٹی ریکوائرمنٹس. انٹیگریٹ سائبر سیکیورٹی ریکوائرمنٹ کریں آپ ان دی آئی ٹی چینج مینجمنٹ لائف سائیکل. ظاہر ہے آپ میجر چینج کرنے جا رہے ہیں نا, تو چینج مینجمنٹ ریکویسٹ کے اندر جو آپ ریز کریں گے اپنے سسٹم میں, تو وہاں پہ آپ کو ان سب چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس کو پراپر اس کے ساتھ آپ نے اٹیچمنٹس لگانی ہیں کہ اس میں کیا کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں. جو نارملی آپ اس میں چینج مینجمنٹ کی ریکویسٹ بناتے ہیں تو اس میں اس کو بھی اس کا حصہ بنائیں. ٹھیک ہے کہ جی اس میں سائبر سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کیا تھریٹس جو ہیں وہ یا رسک جو ہے انیشیلی اس میں کیا انوالو ہیں. ایکسپیکٹڈ ڈیلیوریبل کیا ہے؟ رپورٹ آن رسک آئیڈینٹیفیکیشن اسیسمنٹ اینڈ ریمیڈیشن فار چینجز ان دی پروڈکشن انوائرمنٹ. تو یہ پروڈکشن انوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ کا ہر چیز چل رہی ہے اور اس میں آپ کوئی میجر چینج کرنے جا رہے ہیں تو اس کو یا کوئی آپ سافٹ ویئر اپلیکیشن جو ہے وہ آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں اپنے ان ہاؤس پریمیسز سے. آپ کا وہ سرورز جو ہیں وہ اپلیکیشن سرورز ڈیٹا بیس سرورز وہ آپ کے لوکل ہیں یہاں پہ آن پریمیسز میں, تو آپ دیکھیں کہ اپنے ڈی ایم زی میں جہاں سے آپ اس کو پبلش کرنے جا رہے ہیں اپنی اپلیکیشن کو, کیا وہاں پہ انف آپ کے سیکیورٹی کے جو میئرز ہیں وہ لیے گئے ہیں, لوڈ بیلنسنگ ہو رہی ہے, آپ کے ایج روٹرز جو ہیں ان پہ پراپر جو ہے پالیسیز لگائی گئی ہیں, HTTPS کی ٹریفک صرف الاؤ کی گئی ہے, ان باؤنڈ جو ٹریفک ہے. اور اس کے علاوہ اور بہت سی لانگ لسٹ ہے OWASP کے جو رولز ہیں ان کو آپ سامنے رکھ کے چیک کرتے ہیں بیفور پبلشنگ اینی اپلیکیشن اوور دی ویب. ٹھیک ہے, تو میجر جو چینج کوئی بھی ہو اس میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے. اچھا, تیسرے نمبر پہ آتا ہے ڈیورنگ پلاننگ فار تھرڈ پارٹی سروسز. کہ آپ تھرڈ پارٹی کے ساتھ کوئی سروسز ان سے لے رہے ہیں, کسی ISP سے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل, یا کنسلٹنگ سروسز کمپنی سے کوئی سروسز لے رہے ہیں آپ, IT کا آپ کا کوئی تھرڈ پارٹی ہے. اوکے, تو آپ نے ان کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہوئے سائبر سیکیورٹی کو سامنے رکھنا ہے. جو اچھی بگ سائز کمپنیز ہیں جو کمپلائی کرنا جن کے لیے ضروری ہے سائبر سیکیورٹی کے ریگولیٹری باڈیز کے ساتھ, تو وہ لازمی دیکھتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی جو ہیں جس کے ساتھ وہ ڈیل کرنے جا رہے ہیں, جن کے ساتھ وہ بزنس کرنے جا رہے ہیں, کیا وہ واقعی کمپلائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لوکل لاز کے ساتھ سائبر سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. تو آپ ان کے ساتھ بھی بزنس کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں, پہلے ان کو ڈیفائن کریں سائبر سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹس کو, پھر انٹیگریٹ کریں ریکوائرمنٹس کو, کنڈکٹ رسک اسیسمنٹ لازمی کریں. جو آپ ان کے ساتھ جو بھی کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں آپ کی جو سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کلازز ہیں وہ لازمی شامل ہونی چاہیے. فار ایگزامپل, جو آپ ڈیٹا ایکسچینج کریں گے ایک دوسری کمپنی کے ساتھ, تو اس کے اندر آپ یہ کلازز ڈالیں گے اس کانٹریکٹ کے اندر کہ ہمارا جو پیریڈ آف اس میں پروجیکٹ ہے وہ 1 سال کا ہے, تو 1 سال کے بعد کتنا عرصہ جو ہم نے ڈیٹا ایکسچینج کیا ہے, انٹرنل جو فائلز جو ہیں جو کہ سیکرٹ میں آتی ہیں, اس کا جو کانفیڈینشیل ہیں, تو وہ کتنی دیر کے بعد جو ہے وہ ان کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے اپنے سسٹم سے کمپلیٹلی. ٹھیک ہے, ان کو وائپ آؤٹ کرنا ہے. وہ آپ آپس میں طے کرتے ہیں کہ اس میں 1 سال کا پروجیکٹ ہے تو ان کو اس کے بعد فوراً بعد ڈیلیٹ کرنا ہے, یا 1 سال کے بعد, یا آپ نے انٹرنل جو اپنا جو ان ہاؤس جو آپ کی پالیسیز ہیں, تو یہ ساری چیزیں آپ آن دی اسپاٹ دیکھتے ہیں اور ان کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو اس میں بھی ایکسپیکٹڈ ڈیلیوریبل کیا ہے؟ رپورٹ آن رسک آئیڈینٹیفیکیشن اسیسمنٹ اینڈ ریمیڈیشن فار تھرڈ پارٹی سروس پرووائڈرز. ٹھیک ہے, یہ نارملی ISPs کے ساتھ یہ کیس ہوتا ہے. اس کے بعد ہے بیفور لانچنگ نیو ٹیکنالوجی سروسز اینڈ پروڈکٹس. ٹھیک ہے جی, تو اس کے اندر بیفور لانچنگ نیو ٹیکنالوجی میں وہی چیز ہے کہ اگر آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ کوئی نئی سروس لانچ کرنے جا رہی ہے جو کہ فار ایگزامپل منسٹریز جو ہیں
وہ اکثر کوئی نہ کوئی سروس جو ہے وہ نئی لانچ کر رہی ہوتی ہیں. تو اگر وہ سروس لانچ کرنے جا رہے ہیں تو ان کو بہت ساری چیزیں جو ہیں سائبر سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو سامنے رکھ کے لانچ کرنا ہے اپنی اپلیکیشن کو، یس کسی بھی سروس کو. تو اس میں وہی چیزیں ہیں، ڈیفائن کرنا ہے آپ نے، انٹیگریٹ کرنا ہے سائبر سیکیورٹی ریکوائرمنٹس کو، کنڈکٹ رسک اسیسمنٹ لازمی ہونی چاہیے، پراپر اس کی رپورٹ ہوتی ہے رسک اسیسمنٹ کی. کوئی بھی اپلیکیشن یا سروس جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہی ہے کنٹری وائڈ، تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ رسک اسیسمنٹس جو ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کیا جائے، اور اس میں جو بھی رسکس آئیں ان کو پھر آپ ریمیڈیٹ کریں اکارڈنگ ٹو دا اپرووڈ رسک مینجمنٹ میتھڈالوجی. آلرائٹ، تو اس میں ایکسپیکٹڈ ڈیلیوریبل میں کیا آتا ہے؟ رپورٹ آن رسک آئیڈینٹیفیکیشن، assessment, remediation before releasing new technology projects and products and services. کلیئر ہو گیا جی؟ اچھا، اس کے بعد آتا ہے جی ریویو، کہ آپ نے رسک مینجمنٹ کی میتھڈالوجی جو ہے اور آپ کے جو پروسیجرز جو ہیں آپ نے ان کا ریویو بھی کرتے رہنا ہے. تو اس کنٹرول کا مین جو گائیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ریویو اینڈ اپڈیٹ پیریوڈیکلی اکارڈنگ ٹو دا ڈاکومنٹڈ اینڈ اپرووڈ پلان. تو آپ کا یہ اپرووڈ پلان پہلے سے ہونا چاہیے کہ ہم اتنے عرصے کے بعد ان کو ریویو کریں گے، فار ایگزامپل اینولی ہو سکتا ہے. اور اس میں ہے پھر ریگولیٹری چینجز ہیں کہ اگر وہ آ جائیں، آپ کے لوکل لاز جو ہیں ان میں کچھ چینج آ جائے تو پھر آپ نے اپنی پروسیسز اینڈ پروسیجرز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے. اور اس کو چینج کرنے کے بعد ڈاکومنٹ دا ریویو اینڈ چینجز ٹو دا سائبر سیکیورٹی ریکوائرمنٹس انشور ٹو گیٹ اپروولس. ٹھیک ہے جی؟ تو آپ نے اگر چینجز کر لی ہیں اپنے ڈاکومنٹس میں، پھر آپ نے ان کا ریویو کرنے کے بعد اپروول لینا بہت لازمی ہے. تو ایکسپیکٹڈ ڈیلیوریبل میں کیا ہے؟ ریویو اسکیجول ڈاکیومنٹ. ایک تو یہ ہو گیا ایز پر دی اپرووڈ آپ کا جو پلان ہے ریویو کرنے کا. اس کے بعد ہے اپڈیٹڈ میتھڈالوجی اینڈ پروسیجرز، کہ جو نیا ورژن آپ ریلیز کریں گے وہ آپ اس کو اپنے انٹرانیٹ پورٹل پہ یا جیسے بھی ہے اس کو پبلش بھی کریں. ٹھیک ہو گیا جی؟ آلرائٹ، تو ابھی کلوز کرنے سے پہلے آئی وش کہ میں آپ کو جو اس کے سائبر سیکیورٹی پروسیجرز ہیں اور پروسیسز ہیں وہ ایک دفعہ ان کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی؟ اچھا، یہ جو ہے یہاں پہ یہ پالیسیز کا ٹیمپلیٹ ہے، ڈرافٹ ہے، کہ جو اوور آل آپ کی جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ تقریباً 30 کے قریب ہیں، لیکن وہ ہم نے آلریڈی ان کو الگ سیشن میں ڈسکس کیا ہوا ہے. تو آج ہم صرف اس کو ڈسکس کریں گے جو رسک مینجمنٹ کے اوپر ہے پالیسی. صرف اس کو ہم کھول کے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ڈیٹیلز ہیں. لیں جی، سائبر سیکیورٹی پالیسی فار رسک مینجمنٹ، یہ آپ کی میتھڈالوجی ہے. آلرائٹ جی، تو اس میں سب سے پہلے گول ہے دس پالیسی ایمس ٹو آئیڈینٹیفائی سائبر سیکیورٹی ریکوائرمنٹس بیسڈ آن بیسٹ پریکٹسز اینڈ اسٹینڈرڈس فار مینیجنگ اینٹی سائبر سیکیورٹی رسکس in accordance with the confidentiality, availability and integrity of the information and technical assets. تو یہ تو ہو گیا آپ کے جو گول ہے اس پالیسی کا، میتھڈالوجی کا یہ گول ہے. اس کے بعد ہے اسکوپ آف ورک ہے، اور اس کے بعد پالیسی آئٹمز ہیں کہ آپ ون بائی ون ساری پالیسی کی جو آئٹمز ہیں ان کو دیکھیں گے. اور یہ جو ہے یہ سائبر سیکیورٹی رسک مینجمنٹ فریم ورکس اینڈ internationally adopted standards and guidelines ISO 27005, ISO 31000 and NIST، اس کو سامنے رکھ کے آپ کی یہ جو پالیسی ہے اس کو ڈرافٹ کیا گیا ہے. اچھا جی، تو یہ دیکھیں رسک اسیسمنٹ ہے must be carried out periodically. Cyber security risk management must be compatible with enterprise risk management. اوکے، پھر ہے کی اسٹیجز فار سائبر رسک مینجمنٹ. سب سے پہلے آتا ہے رسک کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس کے بعد آتی ہے رسک کی اسیسمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی، اور اسیسمنٹ کے بھی اپنے اپنے phases ہیں، جیسے in the early stages of technical projects, before making fundamental change, when planning third party services, when planning and before launching new technical products and services. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے risk must be reassessed and updated as following periodically for all information and technology assets ہے. اور اس کے بعد ہے after a cyber security incident, okay, after obtaining important audit results جو آپ کو ملتے ہیں
انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈٹس ہونے کے بعد ان کو بھی آپ ری اسیس کرتے ہیں. ان دا ایونٹ آف اے چینج ان انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجیکل ایسٹس، تو اس وقت بھی آپ ان کو ری اسیس کرتے ہیں. تو رسک جو اسیسمنٹ کے پروسیسز ہیں ان کو یہ چیزیں بھی کور کرنی ہوتی ہیں. رسک کا انالیسز وہ کریں، رسک کا ایویلیویٹ کریں اس کو، آل رائٹس، اور اس کے بعد رسک کا پھر ٹریٹمنٹ بنائیں ایویلیویشن کے بعد، اور پھر رسک کا اوور سائٹ ہے. ٹھیک ہے جی. ٹو ٹریک رسک، سائبر سیکورٹی ڈپارٹمنٹ ود رسک مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ مسٹ پریپیئر اینڈ مینٹین اے رسک ریکارڈ ٹو document the outcomes of the risk management process as part of the ERM framework. پھر رسک ایپیٹائٹ ہے، ادر ریکوائرمنٹس ہیں اس کی. ٹھیک ہے جی. رسک ایپیٹائٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن کتنے حد تک جا سکتی ہے کہ اس کا رسک جو ہے اس کو بیئر کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اس کا اپنا ایک لیول ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیزاسٹر ریکوری پلان میں سیکنڈ سائٹ نہیں چاہیے. ہم جو ہے وہ وی آر اوکے ود کہ ہم جو اگر کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، کوئی ارتھ کویک آتا ہے، یا کوئی انورس کیس سینیریو، کوئی جنگ ہے، کچھ ہے، تو اس میں ہم صبر کر لیں گے. ٹھیک ہے، ہم جو بھی لاس ہوگا وی کین بیئر. تو وہ اس کی ڈیزاسٹر ریکوری سائٹ پہ نہیں جاتے. ٹھیک ہے. جو کہ ریجن میں کہیں اور ہو سکتی ہے جہاں سے ان کی سروسز مینٹین رہ سکیں. یا ایک فائنینشیل آرگنائزیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو لاس برداشت نہیں کر سکتے، وی ول انویسٹ آن ڈیزاسٹر ریکوری سائٹس اینڈ آل دیٹ. تو یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس آرگنائزیشن کا رسک ایپیٹائٹ کیا ہے. اچھا، ابھی ہم اس کو رسک کا جو پروسیجر ہے اس کو بھی کھول کے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے سائبر سیکورٹی رسک مینجمنٹ کا پروسیجر. تو اس کے اندر بھی یہ بھی ایک لانگ پروسیجر ہے، 37 پیجز کا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں، فیز 1 میں آئیڈینٹیفائنگ اسکوپ، کانٹیکسٹ اینڈ کرائٹیریا. فیز 2 میں ہے سائبر سیکورٹی رسک اسیسمنٹ کا پروسیس ہے. اس پروسیس کے یہ فردر 3 حصے ہیں. سائبر سیکورٹی رسک آئیڈینٹیفیکیشن ہے، رسک کا انالیسز کرتے ہیں، پھر اس کی ایویلیویشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا رسک ٹریٹمنٹ آتا ہے فیز 3 میں. فیز 4 میں اس کی ہے ریکارڈنگ اینڈ رپورٹنگ ہے، اور فیز 5 میں جا کے آتا ہے کمیونیکیشن اینڈ مانیٹرنگ. پھر رولز اینڈ رسپانسبلٹیز بھی آپ اس میں ڈیفائن کرتے ہیں کہ رسک جو ہے ان کو اس کے اونر کون کون ہوگا. پھر ہے اپڈیٹ اینڈ ریویو ہے، اور پھر آپ کمپلائنس کو دیکھتے ہیں. تو اس سے لانگ ڈاکیومنٹ، اس کو بنانے میں اور اس کو اپنے کسٹمائز کرنے میں آپ کے انٹرنل جو انوائرمنٹ ہے اس کے مطابق، اس میں آپ دیکھیں ورک فلوز ہیں، ہر فیز کے اپنے اپنے ورک فلوز ہیں. سو اف یو آر انٹینڈنگ ٹو گیٹ فردر، اس کی اگر آپ کو کوئی ڈیٹیلس چاہیے آپ مجھے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور اف یو آر آئی وڈ بی مور دین ہیپی کہ اگر آپ مجھے فیڈ بیک کریں، ہاؤ از گوئنگ آن، آپ کو میرے سیشنز کیسے لگ رہے ہیں. اور اگر آپ کا کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے تو یو کین آلسو انگیج می فار کنسلٹنگ سروسز. میرے فون نمبر اور ای میلز آر گیون. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.